अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी एंड यू आर वाचिंग DNN न्यूज। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर किसी चीज ने मजहब, जबान, इलाके और तबकात की सरहदों को मिटाया है तो वो शायद चाय है। सुबह की शुरुआत हो, किसी ऑफिस की मीटिंग हो, दोस्तों की महफिल हो या किसी घर की खुशी या गम का मौका, चाय हमें हर जगह नजर आती है। लेकिन इस प्याली के पीछे एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है, हजारों लोगों को रोजगार फराहम करती है और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की टी इंडस्ट्री, इंपोर्ट्स, लोकल प्रोसेसिंग, टैक्सेशन, सप्लाई चेन चैलेंजेस और इस सेक्टर के फ्यूचर के बारे में। इन तमाम मौजुआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की टी इंडस्ट्री की एक नुमाया शख्सियत, रीजनल चेयरमैन पंजाब टी एसोसिएशन, रिस्पेक्टेड अवैस पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी शर्जील, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आपको कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपका ये चैनल सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। अवैस साहब, गुफ्तगू का आगाज एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। आपके दिन का पहला कप चाय का होता है या कॉफ़ी का? जी बिल्कुल, असल में बात यह है जी कि हम भी पाकिस्तान की उस नॉर्मल इंडस्ट्री में और उस नॉर्मल तबके में शामिल हैं जो चाय को ही पसंद करता है। तो हम तो जब तक चाय की प्याली ना पी लें तो हमारा तो सुबह का आगाज़ ही नहीं होता। हमारी मॉर्निंग ही चाय के कप से होती है और जिस दिन चाय ना मिले तो उस दिन हम समझते हैं कि हमारा जो है ना सुबह का आगाज़ ही नहीं हुआ। तो हकीकत यही है कि चाय के कप से मेरे और मेरे जैसे पाकिस्तानियों की आगाज़ चाय के कप से होती है। ज़बरदस्त। अवैस साहब, हमारे नाजरीन को मुख्तसरन ये बताइएगा कि आपका बिजनेस और स्पेसिफिकली टी इंडस्ट्री के साथ वाबस्तगी कब से हुई, कैसे हुई? थोड़ा सा इस पस मंज़र के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस कम्युनिटी से ही है। हमारे फोर फादर्स जो है वो बिज़नेस ही करते हैं। तो हम मुख्तलिफ इससे ट्रांजिट से गुजरे हैं। सबसे पहले तो हमारा गाड़ियों का काम था, शोरूम था कराची में अवामी मोटर्स के नाम से, हम वो बिज़नेस करते थे। ये 90s की बात है। लेकिन वो मिड 90s में फिर मैं जो है वो लाहौर में शिफ्ट हुआ और लाहौर में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हमने जो देखा, हमारी जो कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी चाय के बिज़नेस से रिलेटेड थी और चाय में माशाल्लाह पाकिस्तान की कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान केन्या के टोटल इंपोर्ट्स का 35 से 40% इंपोर्ट करता है। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की चाय की कंजप्शन है। तो उस वजह से फिर हमारा जो है ना रुझान चाय की तरफ आया। तो ये मिड 90s में मैं चाय की तरफ अट्रैक्ट हुआ और यहाँ से फिर मैंने अपना बिजनेस का मुकम्मल आगाज़ किया। वैसा माशाल्लाह बहुत फिट नज़र आ रहे हैं आप। इतनी मसरूफ़ कारोबारी ज़िंदगी के बावजूद सेहत और फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये एक पैगाम भी है और सबके लिए है, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है हमारी यंग जनरेशन और सबका, वो फिज़िकल फिटनेस है। फिज़िकल फिटनेस होगी ही तो मेंटल फिटनेस होगी। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का ख्याल रखें। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइट का ख्याल रखूँ और अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का, जिसमें एक्सरसाइज हैं, उसका ख्याल रखूँ। तो इस वजह से वो अपने आप को उस पूरे दिन में अपने फ़िज़िकल टाइम देना ये तो फ़र्ज़ है। अगर आप अपने आप को 25 मिनट 30 मिनट नहीं दे सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप दुनिया के कामों में और दुनिया की जो तेज़ रफ्तारी चल रही है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसी बुनियाद पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को कुछ ना कुछ फ़िज़िकल टाइम ज़रूर देता हूँ डेली की। और यही सबको भी पैगाम है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस से ही दिमाग में आपके अच्छे ख्यालात और अच्छी पॉजिटिव बातें आती हैं। अच्छा वैसे अब इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े टी इंपोर्टिंग कंट्रीज में शुमार होता है। आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि पाकिस्तान में जो चाय इंपोर्ट होती है वो किस तरह प्रोसेस, ब्लेंड और पैक होती है और क्या जदीद फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं और इस सब चेन से किन किन तबकात को फायदा होता है? जी, तो शजील ऐसे है कि पाकिस्तान इस वक्त
کینیا کی ٹوٹل امپورٹس کا تقریباً 40%، 35 سے 40% امپورٹ کرتا ہے، وچ مینس کہ تقریباً 176 ارب روپے کی چائے ہم سالانہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ $550 ملین کا ریونیو ہے جو گورنمنٹ کو بھی ملتا ہے۔ تو اتنی بڑے پیمانے پہ ہماری چائے ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس انڈسٹریز کو فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب امپورٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے بہت ہیوی تعداد میں۔ اس کے بعد پھر نیچے طبقوں میں آتا ہے، تو نیچے طبقوں میں جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے، لوکل مڈل مین ہے، لوور طبقہ ہے، وہ چائے کی پیکنگ کرتا ہے، اس کی امپلائمنٹ بہتر ہوتی ہے، اور وہ پیکنگ کر کے چھوٹے علاقات پر، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 70% جو ہے رورل آبادی ہے، گاؤں کی آبادی ہے۔ تو وہ جو ایک سستی چائے جو ان کو ملتی ہے، وہ پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پشاوری پیکنگ ٹائپ جسے کہتے ہیں، اکبری منڈی، جوڑیا بازار سے خریدتے ہیں، اور سارے طبقات آگے فیصل آباد، ملتان، پورے پاکستان میں پھر وہ پیکنگ کر کے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سیل کرتے ہیں۔ تو دوسرا ان کاروباری حلقوں کے جو ہے وہ بزنس بنتا ہے۔ تیسرا کہ لوگوں کو سستی چائے ملتی ہے، اور چائے سستی ملنے سے جو اب دیکھیں ہمارے پاس ہم افورڈیبل تو نہیں کر سکتے کہ ہم لگژری چیزیں کھائیں اور اس میں انرجی لیں۔ چائے میں بہرحال ایک انرجی ہوتی ہے۔ ہمارا مزدور طبقہ، ہمارا لوور طبقہ، ہمارے سب طبقات وہ چائے سے انرجی بھی لیتے ہیں اور چائے کو ایز اے فوڈ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ناشتے میں آپ دیکھیں کہ پراٹھا چائے ہو جائے تو ان کا بہترین بریک فاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں طبقوں کے لیے یہ انڈسٹری بہت جو ہے وہ فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہے۔ ابھی ویسا آپ نے ورڈ یوز کیا لگژری، تو یہ بھی ایک بڑی اہم اور دلچسپ بحث ہے کہ چائے کو لگژری آئٹم کنسیڈر کیا جائے یا فوڈ آئٹم۔ آپ کے نزدیک اس کی اصل کیٹیگری کیا ہونی چاہیے اور کیوں؟ دیکھیں، اس کا بہت آسان حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں، جو روزانہ کی ضروریات ہیں، کیا چائے اس میں کیٹر کرتا ہے۔ دوسری اس میں جو دیکھنے والی بات ہے نا، پیمانہ جسے کہتے ہیں کہ یار اس کو کون استعمال کرتا ہے، تو یہ ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، سب سے زیادہ چائے پینے والا طبقہ مزدور طبقہ ہے۔ بالکل، وہ طبقہ جو سارا دن کام کرتا ہے، اور سارا دن کام کرنے کے بعد اس کو 2، 3، 4 کپ چائے چاہیے ہوتے ہیں اپنی انرجی ریگین کرنے کے لیے، اپنا بریک فاسٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی مزدور طبقہ یا لوور طبقہ کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ لگژری کرے؟ اگر اس کی بنیادی ضروریات چائے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ آئٹم آپ لگژری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بنیادی ضرورت ہوگی نا۔ اگر آپ وہ بنیادی ضرورت اس کو لگژری آئٹم میں کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کا قصور ہے نا۔ تو یہ پیمانہ ہے کہ بھئی اس کو پیتا کون ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی مڈل کلاس بندہ یا مزدور طبقے سے پوچھیں، اس نے ساری زندگی کافی نہیں پی، آپ کہہ سکتے ہیں کافی ایک لگژری آئٹم۔ تو وہ ہو سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں زندگیاں گزر گئیں کافی چکھی بھی نہیں، وہ لگژری آئٹم ہے۔ لیکن پاکستان کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہو آپ کو ملے گا جس کو چائے سے الرجی ہو، بس وہی جو چائے نہ پیتا ہو۔ تو اس لحاظ سے چائے ایک انتہائی ضروری اور فوڈ آئٹم ہے جس کی وجہ سے لوگ چلتے ہیں۔ یہ کسی طور پر بھی لگژری آئٹم نہیں ہے، اور یہی ہم حکومت کو بتا رہے ہیں۔ اس کو لگژری آئٹم استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں ایکسیسو ٹیکسیشن وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو کلین بتا دیا کہ لگژری آئٹم نہیں، انتہائی نارمل فوڈ آئٹم ہے۔ اچھا اویس صاحب، پاکستان میں چائے کی ڈیمانڈ کے حوالے سے مختلف اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 3000 کپس اے سیکنڈ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1 بلین کپس اے ڈے، یا پھر ہم یہ کہہ لیتے ہیں 5 لاکھ کلو گرام آف ٹی اے ڈے۔ تو اس اتنی ہیوی اور بڑی ڈیمانڈ کو ہماری یہ انڈسٹری کیسے پورا کر رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈ کا 99.9% امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس لینڈ تو موجود ہے، لیکن کچھ وجوہات کے بنیاد پر ہم اس کو جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پا رہے۔ اس وجہ سے ہم امپورٹ سے ہی اپنا جو ہے 99.9% ٹی جو ہے وہ یہاں پہ منگواتے ہیں اور وہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ اچھا ویسا اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس پر پاکستان ٹی ایسوسی ایشن اور ایف پی سی سی آئی کافی عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیے کہ ایم آر پی کیا ہوتا ہے اور ٹی انڈسٹری اس مسئلے کو اتنا اہم کیوں سمجھ رہی ہے؟
جی یہ شجیل آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں میرے سامنے یہ 2 گلاس پڑے ہوئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اب ایک گلاس میں آپ کو بلکہ یہ اس طرح دکھا دیتا ہوں, یہ گلاس ہے, اس کی قیمت مثال کے طور پر ہماری 500 روپے ہے. اس وقت گلاس جو نارمل لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 400 500 600 روپے کی قیمت میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا گلاس ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کوالٹی ہے, نیچرل نظام ہے, اس کی قیمت 2000 روپے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو اللہ کا نظام ہے نا کہ مختلف چیزوں کی ایک ہی چیز ہے, ایک 500 روپے کا گلاس ہے, ایک 2000 کا گلاس ہے. اب گلاس کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں, یورپ سے آتا ہے, کوالٹی ڈفرینٹ ہے, وہ 2000 روپے کے جی ہے, ایک 500 روپے کے جی ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ پاکستان میں زیادہ تر طبقہ 500 روپے کے ایک گلاس کے استعمال کرے گا نا. تو اب ایم آر پی کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ گلاس 500 روپے کا ہے, وہ 2000 کا ہے, اوکے. اب حکومت ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی دیکھو 500 کا ہوگا, اگر یہ 500 کا ہے تو تقریباً سیل ٹیکس انکم ٹیکس سب ملا کے نا 20% گورنمنٹ لیتی ہے. 500 کے گلاس میں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہم 20% سے 100 روپے بن گیا اس کا ٹیکس. اب 600 روپے کا بڑھ گیا, مارکیٹ میں 650 کا مارکیٹ ریٹ ہوگا, لوگ خریدیں گے. دوسرا گلاس 2000 کا امپورٹ ہوتا ہے, اس میں اگر 20% ہو تو وہ 400 روپے اس کا سیل ٹیکس, اور سب ملا کے 20% کے حساب سے بن گیا. اب وہ 2400 کا بن گیا, یہ 600 کا بن گیا. حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے نہیں یہ 500 کا نہیں ہے, آپ جو ہے یہ جو آپ نے گلاس کیا ہے جتنے کا بھی دیا ہے آپ اس کا 2000 کے حساب سے ہی ہمیں ٹیکس دو گے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ 500 والا جو گلاس ہے اس میں 100 روپے ٹیکس ہم دے رہے تھے, اب حکومت نے کہا کہ نہیں یہ ہم 500 کنسیڈر نہیں کرتے, ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ 2000 روپے کا گلاس ہے. اب 400 روپے جو میں اس میں ٹیکس دے رہا ہوں اس 500 والے میں بھی 400 دوں گا, میری کاسٹ 500 سے بڑھ کر سیدھا 900 روپے چلے گی. یعنی جتنی میری کاسٹ تھی تقریباً اتنا ہی گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ کامن سینس ہے کوئی کہ بھائی چیز میری 500 روپے کی ہے, ٹیکس آپ مجھ سے 2000 روپے کے حساب سے لے رہے ہو, میری کاسٹ یکدم ڈبل ہو گئی ہے. یہ ہے ایم آر پی. ہو کیا رہا ہے کہ چائے میں جس طریقے سے میں نے آپ کو گلاس کی اگزامپل دی, اللہ کا ایک نظام ہے, سستی کوالٹی کی چائے ہوتی ہے, پریمیم کوالٹی کی چائے ہوتی ہے. ہر کوئی لپٹن ٹپال تو نہیں افورڈ کر سکتا نا 2500 روپے کے جی. تو چائے الحمدللہ ایسی یوگنڈا کی ڈفرنٹ ممالک کی ایسی آتی ہے جو 500 روپے کے جی 600 روپے کے جی میں یہاں پہ ہوتی ہے. لوگ جوڑیا بازار اکبری منڈی آتے ہیں, وہ لیتے ہیں, ان کا کاروبار بنتا ہے, چائے بکتی ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. حکومت نے 2 سال پہلے کہا کہ نہیں چائے صرف 1200 روپے کے جی ہم فکس کر دیتے ہیں, اور اس فکس کرنے سے جو ٹیکس 1200 میں پڑتا ہے وہی آپ 500 میں دو گے. اب اس سے افیکٹ کیا آیا؟ اس سے سب سے پہلا افیکٹ آیا کہ جو امپورٹ ہو رہی تھی چائے سستی وہ یکدم 1/10 امپورٹ ہونا شروع ہو گئی. ایک افیکٹ آیا. 1/10 امپورٹ ہونے کے بعد اس کا کیا نقصان ہوا حکومت کو؟ حکومت کو یہ نقصان ہوا کہ اگزامپل کے طور پر اگر ایک کنٹینر میں ان کو پہلے 10 لاکھ روپے کی ڈیوٹی وغیرہ مل رہی تھی, تو اگر 10 کنٹینر میں ان کو 10 لاکھ روپے ڈیوٹی مل رہی تھی تو 1 کروڑ روپے بن گیا. اب ان کو ایک کنٹینر آ گیا 10 سے 1 پہ آ گیا, اتنی سیل کم ہو گئی. اب انہوں نے بڑھا دی 20 لاکھ روپے کر دی, لیکن وہ اب ٹوٹل ریونیو 20 لاکھ پہ ہی محیط ہے کیونکہ امپورٹ 1/10 ہو گئی ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایم آر پی بڑھا دی, ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھ گیا. نہیں بڑھا بھائی, آپ کو 20 لاکھ اب آ رہے ہیں, پہلے زیادہ امپورٹ ہو رہی تھی, پہلے آپ کو 1 کروڑ روپے آ رہا تھا, آپ کو بیسکلی 80 لاکھ روپے کا لاس ہو رہا ہے. دوسرا عام طبقہ بیسکلی آپ یہ کس کی جیب سے لے رہے ہو؟ آپ مزدور کی جیب سے لے رہے ہو, کیونکہ 500-600 روپے والی چائے ڈیفینس کے گھر والے نہیں پیتے, وہ مزدور طبقہ, لوور طبقہ, رورل طبقہ پیتا ہے نا. تو آپ نے 600 کی چائے جب 1000 روپے کی کاسٹ کر دی تو آپ نے اس مزدور طبقے سے, وہ چھوٹے چائے والے سے, اس کی جیب سے ٹیکس آپ لے رہے ہو, غریب کی جیب سے آپ ٹیکس لے رہے ہو, اور امیروں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, وہ تو وہی 2000 والی چائے جو 2400 کی ان کی پڑی ہے وہ پی رہے ہیں. تو یہ بنیادی 2 فرق ہوئے. اچھا میں اب اس کے آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے کینیا نے, وہاں پہ وہ چائے امپورٹ کرتے تھے, ایکسپورٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ
ہمیں بڑا جو ہے نا وہ کم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ریٹ ملتا ہے, ہم نے $2.50 کے حساب سے چائے دینی ہے, بس اس سے کم ہم نے نہیں دینی. اچھا شروع میں تو گورنمنٹ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوش کہ ہاں یار یہ بات صحیح ہے, $2 کے حساب سے کوئی لے جاتا تھا, کوئی $2.25 کے حساب سے لے جاتا تھا, یہ جو انہوں نے منیمم ریٹ $2.50 رکھ دیا ہے نا, اس سے ہمارا ریونیو بالکل فٹ ہو رہا ہے. اچھا جی, انہوں نے فیصلہ کر دیا $2.50 سے کم ہم آکشن میں سیل کریں گے ہی نہیں. اب کوئی آتا تھا امپورٹ کرنے کو کہتا ہے یار $2.40 لگاؤ جو ریٹ ہے, نہیں بھائی ہم نے $2.50. کوئی کہتا تھا $2.45 لگا لو, کوئی کہتا $2.35 لگا لو, نہیں بھائی ہم نے $2.50 سے کم نہیں دینی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ ان کا سٹاک بڑھنے لگ گیا, سٹاک بڑھتے بڑھتے ان کے گودام بھرنے لگ گئے اور ان کا سیل ہونا ختم ہو گیا. یہ پورا پروسیس 1 سال تک جاری رہا, اور 1 سال کے بعد جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا تو اربوں روپے کی چائے گودام میں پڑی ہے, ہمارے تو 1 سال سے پیسے بلاک ہو گئے ہیں, تو اب ہم کیا کریں. پھر انہوں نے کہا ہاں یار یہ لے لو. پھر جو بائر آیا نا اس نے کہا یہ تو 1 سال پرانی چائے ہے بھائی, یہ تو میں $1.50 میں لوں گا یا $1 میں لوں گا. پھر مجبوراً ان کو وہ چائے جو $2.40 میں انکار کی تھی ان کو $1 $1.25 میں وہ بیچنی پڑی, اور اس سے ان کے 2 نقصانات ہوئے. ایک تو $2.50, ایک تو پیسہ جو 1 سال باؤنڈ ہوا وہ ان کا نقصان ہوا, دوسرا مارکیٹ میں 1.5 سال پرانی چائے کا ہجوم لگ گیا, جس سے کینیا کا جو ایک نام تھا کہ یہاں کی کوالٹی بڑی زبردست ہوتی ہے بری طرح ڈیمیج ہوئی اور پرانی چائے مارکیٹ میں آئے گی. تو یہی اگزامپل ہے پاکستان میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اگر آپ نے فکس کر دیا نا کہ ہم 1200 کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا کیش فلو نہیں بنے گا, مال کم امپورٹ ہوگا اور امپورٹرز کو نقصان ہوگا, گورنمنٹ کے ریونیو کو نقصان ہوگا. اب دیکھیں یہی تو مینٹل کیپیبلٹی ہے, آپ نے فگرز دیکھنی ہے. بھائی 2 سال پہلے ہم MRP نہیں تھا لیکن امپورٹ زیادہ ہوتا تھا, ہمیں ریونیو زیادہ ملتا تھا. اب ہم نے کہنے کو تو ہم نے ایک کنٹینر پہ لینا شروع کر دیا 20 لاکھ, لیکن بھائی امپورٹ کتنا ہو رہا ہے, ہمارا کیش فلو کتنا آ رہا ہے, امپلائمنٹ کتنی بڑھ رہی ہے, لوگوں کا روزگار کتنا افیکٹ ہوا ہے, لوگ کتنے پریشان ہوئے ہیں. تو یہی وہ معاملات ہیں, یہی وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ ہم بار بار گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا کسی بھی طور پر ٹیکسیشن کم نہیں کر رہے, یہ آپ کو غلط فہمی ہے. ٹیکنیکلز یہ بات ہے کہ جو نیچرل پروسیس ہے, اللہ کا ایک نظام ہے نا, 500 کی چائے, 600 کی چائے, 800 کی چائے, 1200, وہ جو ریٹ اللہ پاک نے ایک کوالٹی رکھی ہے, ایک ریٹ ہے, اسی ریٹ میں آپ ہم سے پراپر ٹیکسیشن لیں. آپ 500 کی چائے کو 1200 میں ٹیکسیشن کیسے لے سکتے ہیں, 500 کی چیز میں $500 ٹیکس آپ کیسے لے سکتے ہیں, بالکل اللاجیکل ہے اور ہر کسی کا اس میں نقصان ہے. تو اس لیے آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ کے حلقوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو مینٹلی طور پر سوچیں. یہ بالکل ایک ظالمانہ ٹیکس ہے جو عام طبقے کو بھی فرق پڑ رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی فرق پڑ رہا ہے. یہ MRP $1200 کا بالکل غلط ہے. جو چائے کا ریٹ ہوگا اسی ریٹ کے حساب سے آپ کو ٹیکسیشن ملے گی, اسی کے سارے طبقات کا اس سے بینیفٹ ہوگا. ویسے یہ اب فاٹا اور پاٹا کے اوپر بھی بہت ساری بحث جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ہمارے ویورز کو آسان الفاظ میں بتائیے کہ فاٹا پاٹا ایشو اصل میں کیا ہے اور اس کا ٹی ٹریڈ پر کیا اثر پڑتا ہے, آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ دیکھیں ہم فاٹا پاٹا سے ریلیٹڈ یہ نہیں کہہ رہے. گورنمنٹ نے وہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگوں کو وہاں فائدہ ہونا چاہیے, گورنمنٹ وہاں ان کو بینیفٹ دے رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دیکھیں میں پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک سٹور ہے, ایک ہول سیل کا سٹور ہے. اس سٹور سے ایک ہی چائے کی پتی ملتی ہے $1000 کی, ایک چائے کی پتی ملتی ہے $2000 کی. اب ایک بندہ آتا ہے ان سے لینے کے لیے, وہ کہتے ہیں بھائی ڈیفینس کے لوگوں کے لیے $2000 ہے اور اگر سمن آباد کے لوگ آئیں گے تو ان کے لیے $1000 ہے. تو آپ مجھے بتائیں, کامن سینس سی بات بتائیں, کیا وہاں پہ لوگ $2000 کی چائے بکے گی؟ وہ تو $1000 کے حساب سے کس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ڈیفینس سے آیا یا سمن آباد سے آیا یا کس طریقے سے اس کا مس یوز ہوگا؟ تقریباً ویسے ہی ہو رہا ہے. فاٹا پاٹا میں ٹیکسیشنز انہوں نے معاف کی ہوئی ہے, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, وہ 10% لے رہے ہیں, بہت کم تعداد میں لے رہے ہیں. لیکن کراچی پورٹ میں جب یہ کلیئر ہوتا ہے تو اس کے مس یوز کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, جس سے سمگلنگ کو آپ جو ہے ہوا دے رہے ہیں اور آپ ان کو پلیٹ میں لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار یہاں سے تم 2 نمبریاں کر لو. تو وہ ان کا تو وہ تو ظاہر ہے کہ جس فلو میں نظام چلتا ہے اس فلو میں آٹومیٹکلی چل جاتا ہے, تو اس لیے اس کا مس یوز ہو رہا ہے.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو دینا بھی ہے تو آپ ایک اتنا مضبوط سسٹم بنائیں، یا تو آپ ایسے ٹریکنگ سسٹم بنائیں کہ مال ادھر ہی فیکٹریوں میں جائے اور وہیں کے لوگ یوٹیلائز کریں، یا تو آپ یہاں کراچی سے کم از کم آپ پورا ٹیکسیشن لیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر آپ نظام ایسا بنائیں کہ ان کو ریفنڈ پالیسی ہو کہ ہاں بھائی کوئی واقعی جو ان کے لوگوں کے لیے مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ان کو بینیفٹ مل جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی ٹیکسیشن کم کی وجہ سے کراچی میں آتا ہے مال اور یہاں پہ مس یوز ہوتا ہے اور پاکستان کے اور جگہوں میں جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا اور جو لیگل ٹریڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے پروسیس میں اتنی کلین پروسیس بنائیں کہ اگر آپ نے ان کو کوئی بینیفٹ دینا بھی ہے تو وہ بینیفٹ خالصتاً وہاں کی مینوفیکچرنگ کو ہی ملنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مس یوز ہو۔ یہ ہمارا کنسرن ہے بس۔ کیا حکومت انڈسٹری کے ان کنسرنز کو سنجیدگی سے سن رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو اس کی اقتصادی اہمیت کے مطابق توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان جیسے میں نے آپ کو بولا کینیا کی ٹی کا 35 سے 40% امپورٹر ہے۔ گورنمنٹ جتنے پیمانے پہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جتنے پیمانے میں اس کا ریونیو ہم دے رہے ہیں، گورنمنٹ اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے اب اس طرح کے ایشوز کہ ایم آر پی آپ کی چاہے 500 کی آ رہی ہے، آپ نے 1200 پہ ٹیکسیشن لینا شروع کر دی، ہیوی ٹیکسیشن شروع کر دیا، اور آپ نے ایک سرٹن جو ہے وہ طبقے کو بینیفٹ پہنچانا شروع کر دیا، اس سے گورنمنٹ کو وہ فائدہ نہیں ہو پا رہا جو فائدہ ہو سکے۔ اس لیے ہم بار بار جو ہمارے یہ دو ایشوز ہیں، سب سے کور ایشوز ایم آر پی کا ہے کہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، یہ 1200 کے حساب سے ہر چائے پہ لگا دینا، چاہے 400 سے لے کر 800 900 تک ہے، تو اس کے مطابق ٹیکسیشن بنے۔ یہ جب یہ سارے ٹیکسیشن بن جاتے ہیں تو یہ 1 kg کے پیچھے 200 روپے کلو 250 روپے kg کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی ایک کنٹینر میں 30 لاکھ روپے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس فرق پڑنے سے لیگل امپورٹ انتہائی کم ہو گئی ہے، اور جو دوسرے رستے ہیں اس سے آ رہی ہے چائے، کیونکہ چائے تو لوگوں نے پینی ہے، تو دوسرے رستے کھل رہے ہیں اس کے۔ اس لیے یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیچرل نظام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کینیا کی ایگزامپل دی، اس نیچرل نظام پہ رکھیں، جو جس کا ریٹ ہے اس مطابق آپ ٹیکسیشن لیں، ہم خوشی سے دیں گے۔ اچھا اویس صاحب، اگر آپ کو پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کے سامنے کچھ وقت ملے تو آپ اس انڈسٹری کے لیے کون سے اہم 3 مطالبات کریں گے؟ بھائی سب سے پہلے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چائے میں ایم آر پی کو فی الفور 1200 کے لیول پہ ختم کیا جائے۔ جو چائے جس ریٹ کی ہو، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس ریٹ کے حساب سے آپ ٹیکسیشن دیں۔ نمبر 2 ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ چائے کو 3rd schedule سے ہٹایا جائے۔ چائے کسی صورت بھی ایک لگژری آئٹم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ کون پیتا ہے اس کو۔ سب سے زیادہ مزدور طبقہ پیتا ہے، مزدور طبقہ لگژری آئٹم تو نہیں افورڈ کر سکتا نا۔ آپ پوچھنے جائیں گے کافی کون پیتا ہے تو 10 میں سے مزدور طبقے میں 10 کے 10 ایسے ہوں گے جنہوں نے کافی آج تک نہیں پی، یہ لگژری آئٹم کہلاتے ہیں۔ لیکن 10 میں سے 10 بندے ہوں گے جو چائے پیتے ہیں، چائے سے انہیں کا گزارا ہے، چائے سے ان کا ناشتہ ہے، چائے سے ان کا نظام ہے، چھوٹے طبقات کا بزنس ہے، وہ اپنے گھر میں چھوٹا مینوفیکچرنگ پلانٹ لے کے کاروبار کر رہے ہیں، سارے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک لگژری آئٹم نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ آئٹم ہے، فوڈ آئٹم ہے، جو پاکستان کے عام طبقہ، کم طبقہ صبح کے ناشتہ چائے پراٹھا سے ہی کھاتا ہے، اس کو لگژری آئٹم سے فی الفور نکال لیا جائے۔ اور 3rd ہمارا یہ ان سے ہوگا کہ بھائی فاٹا پاٹا کا جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو فی الفور حکومت اس کو ختم کرے۔ اور میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا کہ وہ ریفنڈ پالیسی ہے کہ کراچی سے جو نکلے وہ سیم ٹیکسیشن ہو، وہاں جا کے جو ہے وہ ان کو ریفنڈ پالیسیز آپ دے سکتے ہیں، آپ دے دیں، تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو، ان کے انڈسٹری کو ضرور فائدہ ہو، بے شک ہو، لیکن اس کا مس یوز نہ ہو۔ یہ 3 فی الفور ہمارے جو ہیں وہ مطالبات ہیں۔ اچھا ویسے دنیا میں سب سے بہترین کوالٹی کی ٹی کس کنٹری کی کنسیڈر کی جاتی ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین کوالٹی کی چائے جو ہے وہ سری لنکا کی ہے، اور سری لنکا کے بعد کینیا کی ہے۔ لیکن جو ہمارا ٹیسٹ برڈز ہے نا، جو پاکستان میں چائے ہے، وہ اسٹرانگ دودھ پتی اور اس طرح کی چائے وہ پسند کرتے ہیں، کڑک۔ وہ کڑک جو فلیور ہے وہ کینیا کے ہی ہے۔ تو کینیا کی جو چائے کا جو زمین جس طرح کی ان کی ہے، جیسے چاول جو ہے وہ پاکستان کا مشہور ہے، عام پاکستان کے مشہور ہیں، تو
کینیا کی جو فصل ہے، کینیا کی جو چائے، اس میں کڑک پن ہے. وہ کڑک پن کی وجہ سے وہ چائے کینیا کی آپ سمجھیں پاکستان کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، دنیا کے لحاظ سے آپ نمبر 2 اسے کہہ لیں. سری لنکا کا ذرا ڈفرینٹ فلیور ہے، وہ سائلون جو ہے وہ مشہور ہے. تو یہ دنیا میں زیادہ تر چائے. باقی دنیا میں گرین ٹی جو چائنا سے بھی آتی ہے، ویتنام سے بھی آتی ہے، وہ مختلف جگہ سے آتی ہے. لیکن بلیک ٹی جس کی زیادہ کھپت ہے وہ کینیا ہی نمبر 1 آپ اس کو سمجھیں. آپ نے ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل وزٹس کیے ہوں گے، تو آپ کو ان وزٹ سے اس انڈسٹری کے حوالے سے کیا کچھ نیا سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بڑے پیمانے میں پاکستان کینیا کا سٹیک ہولڈر ہے، ہماری آواز وہاں اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی. اور اگر ہم ان کی 40%، یہ بہت بڑی ریشو ہے، اگر ہم ان کی چائے خرید رہے ہیں تو ہماری ایک آواز ہونی چاہیے. ہماری کینیا کے ساتھ بولنا چاہیے کہ بھئی یہ تمہاری ہم اتنی بڑی تعداد پہ امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بھی چاول لو، ہماری چیزیں لو، ہم بھی آپ کو ایکسپورٹ کریں. تو ہماری اس طریقے سے آواز وہاں تک نہیں پہنچ جاتی، اس لیے ہماری وہ جتنی ہماری ورتھ ہونی چاہیے وہ ورتھ ہم نہیں شو کر رہے. تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کینیا بھی گیا ہوں، دبئی بھی گیا ہوں، ان سے ملا بھی ہوں، لیکن جو رسپیکٹ پاکستان ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ہمیں ملنی چاہیے اتنی بڑی کھپت ہونے کے باوجود، وہ ڈیمانڈ نہیں ملتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو سیریس لینا چاہیے. اور بھائی جس طرح ہم جتنے بڑے ان کی کنزپشن ہم کر رہے ہیں اس مطابق ہمارے بھی ملک کی چیزیں وہاں جائیں. صحیح بات ہے. اچھا اویس صاحب، ریسنٹ گلف وار ٹینشن کے دوران شپنگ روٹس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے، اس نے ہماری امپورٹ پر کس حد تک اثر انداز کیا؟ اور جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کی اتنی بڑی ڈیمانڈ کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ تو ہمارا جو روٹ تھا وہ تو اس سے اتنا افیکٹ نہیں ہوا. البتہ اوور آل حالات آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول کی پرائزز بڑھ گئی تھیں، ٹرانسپورٹ کی پرائزز بڑھ گئی تھیں، اس وجہ سے اوور آل مارکیٹ میں بہت سفرنگ آئی ہے. اور میں آپ کی اس بات کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا حکومت سے کہ یہ جو رات کو 8 یا 9 بجے کی ٹائمنگ ہے، اس سے بھی اس طبقے کو بہت لاس ہوا ہے. تو چونکہ گرمی کے دن ہے، آپ کو پتہ ہے پنجاب میں 45، 44، 43 ڈگری چل رہا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بندہ جاب سے صبح 9 بجے سے چل کے آتا ہے، شام 6 بجے تک جو ہے جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں. تو وہ جو یہاں خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو بیچارہ کر نہیں پاتا، کیونکہ شام کے وقت ہی کوئی موسم بہتر ہوتا ہے نا کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ نکلے. تو اس لیے یہ بھی ان کو چاہیے کہ اس ٹائمنگ فریم کو اب بڑھا دیں تاکہ لوگوں کے پاس بزنس کرنے کا اپرچونٹی زیادہ ہو، کیونکہ اس سے بھی لوکل انڈسٹری بہت سفر کیا ہے. گرمیوں کے دن کو نکل نہیں سکتے، شام کو وہ ہو نہیں سکتا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. تو اب ماشاءاللہ سے یہ ٹینشن تھوڑے ریلیز ہو گئی ہے، پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئی ہیں. تو یہ بھی میرا عین مطالبہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ کے ٹائمنگ ہے اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. اچھا ویسا زندگی کا وہ اصول بتائیے گا جو آپ ہمیشہ فالو کرتے ہیں اور جس نے آپ کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا. دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو میٹیریلسٹک اپروچ سے ختم کریں. جب ہم ہر چیز کو اپنے مفادات پہ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار چونکہ میرا انٹرسٹ ہے تو میں نے وہ کرنا ہے، تو وہ پھر انٹرسٹ کا نظام اللہ سے نہیں چلتا. انٹرسٹ کا نظام آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے سب کے لیے سوچنا ہے، میٹیریلسٹک نہیں سوچنا، سیلفش نہیں ہونا. آپ جب سب کے لیے سوچو گے تو وہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے گا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل ہمارے سسٹم میں میٹیریلزم بہت ہو گیا ہے، تو ہم سیلفش ہوتے جا رہے ہیں کہ یار میں یہ کر لوں، اگلا رہنے دے، اگلوں کو چھوڑو، میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ چیز ہو جائے. تو یہ نظام قدرت کا نہیں ہے. آپ جب لوگوں کے لیے سوچو گے، آپ سب کے لیے سوچو گے، تو الٹیمیٹلی اللہ پاک آپ کو بھی بہتری کی طرف لے کے جائے گا. تو اس حساب سے میں تو اپنی طور پر کوشش یہی کرتا ہوں کہ سیلفش نہ ہوں، سب کے لیے سوچوں، اور کام جو بھی کرنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے آپ کا سارا نظام. جب آپ کسی کے لیے سوچتے ہو تو وہ کہاں سے آپ کے راستے بنا دیتا ہے، وہ تو اس کے پاس ہے نا، تو وہ آپ کے راستے بنا دیتا ہے. تو یہی بس اپروچ ہے کہ یار آپ سب کے لیے سوچو، سیلفشنس نہ ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کروں، اللہ کہتا ہے نا ایک میرا پلان ہے ایک تمہارا پلان ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے سب کے لیے سوچنا ہے
تو آٹومیٹکلی اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں اویس صاحب، ٹی ٹریڈ سے وابستہ افراد، بزنس کمیونٹی اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو اس سائٹ پر آنے کا سوچ رہی ہے، ان کے لیے کوئی پیغام آپ اگر دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ جی بالکل، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا سب کو کہ بھئی ٹی ایک اچھا بزنس ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کریں، لیکن شارٹ کٹس پہ نہ جائیں۔ تو آج کل یہ ایک چونکہ ہمارا فوکس کا ٹائم، ہمارے جلد بازی کا ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم میں جائیں، پراپر چینل سے بزنس کریں، شارٹ کٹس میں نہ جائیں، پراپر دماغ کے ساتھ پراپر بزنس میں جو اللہ پاک نے برکت اور ترقی رکھی ہے وہ شارٹ کٹس میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے چائے ہو یا جو بھی بزنس ہو، آپ نے اس کو 10 سال کا سوچنا ہے، 15 سال کا سوچنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے 1970 میں پاکستان کتنے ممالک سے انکلوڈنگ چائنا سے بھی اوپر تھا، آج 2026 ہے، چائنا کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں آ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پلان کیا ہے آج سے 20 سال بعد ہم کیا ہوں گے، 30 سال بعد ہم کیا ہوں گے۔ ہم پلان کرتے ہیں کہ یار آج دہاڑی بن جائے، اس لیے ہماری ناکامی ہے۔ ہم نے پلان لانگ رن کرنا ہے۔ لانگ رن جب آپ پلان کرتے ہیں، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ برکت بھی دیتا ہے اور نیچرل نظام بھی ہے، پھر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ تو میرا اسپیسیفکلی یہ ہے کہ آپ نے لانگ رن ویژن کے ساتھ اپنی لائف گزارنی ہے۔ شارٹ رن کچھ بھی نہیں ہوتا، شارٹ رن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اویس پراچا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ٹی انڈسٹری سے متعلق اہم معلومات ہمارے آڈینس کے ساتھ آپ نے شیئر کی، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اور ناظرین، چائے ہم سب کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن آج کی اس گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس ایک پیالی کے پیچھے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہزاروں روزگار اور کئی پالیسی چیلنجز موجود ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا، مفید رہا ہوگا، اور اویس صاحب نے جو کچھ پیغامات ہمارے اس پروگرام کے تھرو گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کی، ہوپ فلی ان کو سنا جائے گا، کنسیڈر کیا جائے گا۔ اپنے میزبان شرجیل ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔